बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद पॉइंट ब्लैंक विद अबरार रशीद स्पेशल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये आज हमारा पहला शो या प्रोग्राम है इस हवाले से, और हमारी कोशिश होगी कि हर जुमे यानी फ्राइडे को ये स्पेशल जो हमारा शो है ये अपने नाजरीन के लिए हम पेश करें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तसद्दुक अवान। उन्होंने अपना करियर शुरू किया रेडियो से, एफएम रेडियो से, और कम से कम हज़ारा के और पेशावर बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के आप कह लें, इस्लामाबाद के भी जो रेगुलर एफएम सुनने वाले हैं, लिसनर्स हैं, वो इनके नाम से वाकिफ़ हैं। हाल ही में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है। इस वक्त तो आप पॉइंट ब्लैंक विद अबरार रशीद देख रहे हैं, लेकिन आप इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो करें। उसका नाम है हिल टॉक्स, और वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ जाएगा। ज़्यादा लंबी तमहीद बांधने के बजाय हम गुफ्तगू करेंगे मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, और इसमें कोशिश हमारी ये होगी कि एक अनबायस्ड किस्म का, गैर मुतस्सबाना किस्म का तज्ज़िया आपके सामने पेश करें। और आज की जो लेटेस्ट है इसी से हम शुरू करेंगे। तो सदक आज तो कमाल हो गया जनाब के चीफ जस्टिस साहब, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्लोइंग हार्ट एंड ब्लोइंग कोल्ड। एक दिन वो बड़े नरम खू रवैया होता है उनका, और बड़ा रिकन्सिलिएटरी एटीट्यूड होता है, सुलह जूद नज़र आते हैं। अगले दिन अचानक ऐसे लगता है कि जैसे किसी चीज़ ने उनको आग लगा दी है, आग भड़क उठी है। वो अटॉर्नी जनरल को डांट देते हैं, वो हुकूमत को धमकी दे देते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मुल्क किस तरफ जा रहा है? जी इब्रार भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ऑन। और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं पॉइंट ब्लैंक विद अबरार रशीद पे मुझ बंदा नाचीज़ को भी आपने मौका दिया है बात करने का। सबसे पहली बात जो आपने जैसे आप कहा कि चीफ़ जस्टिस को क्या हो गया है, लोग सिर्फ चीफ़ जस्टिस के हवाले से नहीं पूछते बल्कि हर इदारे के सरबराह के हवाले से पूछते हैं कि इन्हें क्या हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक दिन कुछ बात कहते हैं, दूसरे दिन कुछ बात कहते हैं। ISPR एक दिन कुछ बात कहता है, दूसरे दिन कुछ बात कहता है। हुकूमत एक दिन कुछ बात कहती है, दूसरे दिन कुछ बात कहती है। निगरां हुकूमतें कुछ और कहती हैं। जहाँ तक चीफ जस्टिस की बात है, चीफ जस्टिस भी उन मुतनाज़ा तरीन शख्सियात में शामिल हो चुके हैं जिस तरह पाकिस्तान के दीगर इदारों के सरबराहान हो चुके हैं। और अगर चीफ जस्टिस सबको ही कहते हैं गुड टू सी यू, तो उसकी भी खबर बन जाती है। हालांकि उनका खुद इस बारे में सफाई भी उन्होंने दी है कि मैं तो जिस जो जड़ा भी आंदा उस आना गुड। इसमें मैंने अपनी वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि आप हमेशा सफाई, वजाहत, क्लैरिफिकेशन उस बात की देते हैं ज़ाती तौर पर जिस बात की वजह से आपको कोई खलिश महसूस हो रही हो, आपके ज़मीर पर कोई बोझ हो, या आपने समझ लिया हो कि ये बात मैंने गलत कर दी है, लोगों के दिलों पे गरां गुजरी है, तो आप वजाहत देते हैं कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। अगर हमारी इनको का मुहावरा है ना, दिले साजते कोठे से चढ़ के नच। खैर मुहावरा पूरा मैंने नहीं, वो तो दरमियान में से सेंसर किया है। खैर ये मामला तो चलते रहेंगे। देखें जी, इस वक्त अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एक वबा फैल चुकी है, और वो वबा है ऑडियो वीडियो लीक्स की। मैं अगर तसद्दुक से थोड़ी देर में इससे इजाज़त के साथ कि ये जो सिलसिला है, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो निजी ज़िंदगी की ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो लोग, इदारे, डिपार्टमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं फिर उनको रिलीज़ करते हैं, मंजर आम पर लाते हैं, ये इंतहाई कबीह और घिनौना फेल है। लेकिन साथ ही साथ इसका एक पहलू है जो हमारे सामने आता है, वो ये है कि इस तरह हमें पता चल जाता है कि कौन शख्स कितने पानी में है। हमारे ज़राए ने इंकशाफ किया है 2 रोज़ पहले, और कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अहलिया की ऑडियो उनको सुनाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, हम तो सास कर रहे हैं ना कि सास साहिबा ने वो बात की, ख्वाजा तारक रहीम की मदर इन लॉ, जी, टू फादर्स इन लॉ एंड
ون سن ان لا اینڈ ون مدر ان لا، یہ 4 لوگ ہیں، لیکن یہ آڈیوز میں اب وہ میں آپ کو مطلب سارے آؤٹ لا لیکن ان لا جی، لیکن میں وہ یہ اپنا آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مبینہ طور پر اس آڈیو میں، اب لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہے کیا اس آڈیو میں، ہے کہ جناب وہ گفتگو کر رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عمران خان کے ساتھ تھے، یہ ان کی اہلیہ کہہ رہی ہیں، ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جناب ہم انشاءاللہ عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بنا کے دم لیں گے یا بنا کر چھوڑیں گے۔ ایگزیکٹ ورڈز تو اس طرح نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کی گھریلو خواتین آپ کے اس پہ دفتری امور جب جو بھی، اور یہ تو بہت ہی ذمہ داری اور مقدس فریضے پر جب وہ انفلوئنس کر دیں، اثر انداز ہونا شروع کر دیں، تو انصاف کا آج بھی آپ دیکھ لیں۔ اب وہ اساس کے بارے میں جو انکوائری کمیشن بنا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے اس کو انڈو کرنے کے لیے فرمائشی درخواستیں لی گئیں، پہلے عمران خان سے، پھر سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ جو زبیری صاحب ہیں، عابد زبیری۔ اب عابد زبیری کا سب کو پتہ ہے کہ یہ وہی ہیں جو بینچ فکسنگ میں ملوث رہے ہیں، چودھری پرویز الہی سے گفتگو کر رہے ہیں عابد زبیری کی، اور اس بینچ میں خود کو پھر شامل کر لیا۔ انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ یو کین ناٹ بی اے جج ان یور اون کاز، کہ آپ اپنے معاملات میں، یہ افتخار محمد چودھری نے اپنے بیٹے کے معاملے میں اگر آپ کو یاد ہو تو وہ انہوں نے سماعت شروع کر دی، ارسلان افتخار، ڈاکٹر ارسلان افتخار، تو یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ بہرحال یہ اس پر تو بات ہوتی رہے گی۔ ابرار بھائی میں یہاں ایک بات آپ کی بات کے ساتھ ایڈ کرتا چلوں، جیسے آپ نے آڈیو لیکس کی بات کی، سبھی لوگوں کی، سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی، جرنلسٹ کی آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کی دھمکیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کارگل جنگ کے دوران جنرل پرویز مشرف اور جو جنرل صاحب یہاں تھے ان کی گفتگو آ گئی تھی جنرل عزیز کی، جس میں کارگل آپریشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ شاید عزیز جنرل عزیز، شاید عزیز دوسرے والے، یہ جنرل عزیز جو وائٹ، ٹھیک ہے سمجھ گیا، لیفٹیننٹ جنرل تھے جی، لیفٹیننٹ جنرل، اور ان کی گفتگو آ گئی، شاید چیف آف جنرل اسٹاف تھے وہ، یا شاید جو بھی تھے، لیکن تھے جی ایم او تھے یا چیف آف جنرل، چلے وہ آڈیو سامنے آ گئی اور انڈین چینلز کے ذریعے آئے، اور اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان سے انڈین چینلز کو دی گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ کو کسی بھی عسکری شخصیت کی آڈیو یا ویڈیو دکھائی یا سنائی نہیں دے گی۔ ویڈیو یا آڈیو آپ کو سنائی دے گی تو انہی شخصیات کی جن کے ہم نے بات کی، پولیٹیشنز ہوں گے، بیوروکریٹس ہوں گے، میڈیا مالکان ہوں گے، کاروباری شخصیات ہوں گی، جرنلسٹ ہوں گے۔ تو یہ جو گھناؤنا کھیل ہے جس کو آپ نے کبھی کھیل کا نام دیا ہے، اس کبھی کھیل کا اگر امریکہ، آپ تو چونکہ امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں، تو وہ نکسن کا مواخذہ کس وجہ سے ہوا تھا، وہ بھی آڈیو لیکس اور ٹیپس ہی تھیں۔ تو یہ آڈیو لیکس اور ٹیپس کا سلسلہ نہ رکنے والا سلسلہ ان کی جانب جس دن مڑ گیا کہ جو لیکس کرتے ہیں، ریکارڈ ٹیپنگ کرتے ہیں یا ٹیپنگ کرتے ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ یہ اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ خیر پاکستان، ہمارے یہاں مسائل تو بہت ہیں، لیکن یہ جب سے ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے، آپ کے علم ہے کہ اب ہر شخص کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے، اور سمارٹ فون کبھی کبھار میں ایسے کہتا ہوں کہ یہ فتنہ دجال ہے، یہ آپ کا بہت بڑا دشمن بھی ہے، اس سے آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ سمارٹ فونز ہیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز ریکارڈ کر بھی لی ہے تو پھر اس کو آپ ریلیز کیوں کر رہے ہیں؟ خیر اب جی بات کرتے ہیں، میں آپ کے بڑے اس سے یہ اب میرے ذاتی میری کچھ آپ یہ سمجھ لیں کہ انفارمیشن رکھنے والے لوگوں سے گزشتہ رات میری بات ہوئی، وہی بات تھی کہ میں نے کہا جی 16 بندے لاہور سے، 16 پشاور سے، بیچارے ہماری ان کو، میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہماتڑ، وہ غریب مسکین، وہ صرف ایک ایم پی اے تھا اور ایک کوئی اور ہے لاہور سے جو پکڑے گئے ہیں، میاں پتہ نہیں کون سا عثمان۔ خیر یہ آپ دیکھیں کہ اب اس پر وہ 16 بندے جو ہیں ان کے اوپر ٹرائل چلے گا، شروع ہو گیا
میری معلومات کے مطابق آج سے شروع ہو گیا. 8-10 دن میں یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کو کیا سزائیں دی جاتی ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے غریب بندوں کو تو پکڑ کے ان کو تو رگڑ دیا ہے. یہ جو رہنماؤں کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ منصوبہ ساز تھے, پلانرز تھے, ابیٹرز تھے, انسائٹ انہوں نے کیا اور سارا کچھ, تو وہ لوگ تو دندناتے پھر رہے ہیں. تو میرے ایک ذریعے نے, میرے ایک دوست ہے, میرے اس سے بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جناب 2-3 دن آپ صبر کریں, نیکسٹ جو لسٹ اگلا اولا نیکسٹ جو لسٹ بن رہی ہے اس میں شامل ہیں جناب ڈاکٹر یاسمین راشد, اس میں شامل ہیں میاں اسلم اقبال, میاں محمود الرشید, سینیٹر اعجاز چودھری, یہ جو داماد اعلیٰ ہیں علی افضل صاحی جو چیف جسٹس لاہور کے جو داماد ہیں, ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے. اب سننے میں یہ آیا ہے کہ بڑی ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے کہ جناب ہاتھ ہولا رکھو ادھر سے بھی ادھر سے بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لاہور اور جو ہائی کورٹ میں جو جس طرح ضمانتیں دی جا رہی تھیں وہ کام اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنبھال لیا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کے جاننے والے, میرے جاننے والے, ہمارے جی نہیں وہ جی میاں والی سوات. ابرار بھائی آپ نے ابھی جو بات کی گرفتاریوں کی اور پرچوں کی, اور ہائی پروفائل گرفتاریاں اور لو پروفائل گرفتاریاں, ان میں جو فرق ہے, طبقاتی نظام تو یہاں پہ بھی گرفتاریوں میں بھی ہے. جی بالکل. کل میں سن رہا تھا کہ ایک خاتون گرفتار ہوئی, انہوں نے کہا, اور پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا, انہوں نے کہا جی کہ ایک رات گرمی میں اڈیالہ جیل میں گزارنی بہت مشکل ہے. میں اپنی, اگر آپ اجازت دیں, جی یہ ایک رات اڈیالہ جیل میں نہیں گزار سکتے وہ پرزنر, وہ قیدی جو کنوکٹڈ ہیں یا انڈر ٹرائل ہیں, وہ بھی انسان ہیں آپ کی طرح, میری طرح, ان کی طرح. وہ کئی ماہ, کئی سال جیلوں میں گزار دیتے ہیں. کئی لوگ تو انڈر ٹرائل بہت طویل عرصہ گزار. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اب ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہمارا اشرافیہ ہے نا, جو ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے وہ ڈرائنگ روم سمورائز, ان کو بھی سمجھ آتی جا رہی ہے کہ حقیقت ہے کیا. ایک بات اور, ایک اور خاتون جو گرفتار نہیں ہو رہی تھی, بڑی ہائی پروفائل خاتون, ٹونڈو کہ تھے وہ خدیجہ شاہ, ہاں فلانے کی نواسی ہے, فلانے کی بیٹی ہے, اور اس کے آڈیو پیغامات بھی, اور پھر ہائی پروفائل. اور گرفتاری کہاں سے ہوئی؟ جہانگیر ترین کی بیٹی کے گھر سے. وہاں سے وہ فرار ہو گئی تھی. یہ نجم سیٹھی نے یہ سارا کچھ ارینج کیا ہے. خیر نجم سیٹھی نے فرار ارینج کیا ہے یا نہیں, گرفتاری ارینج کی, یہ نہیں, ایک ڈیل کیا ہے کہ جی وہ ایکچولی اس کے سسر کو انہوں نے کسی گھر سے وہ نکل رہے تھے, ان کو انہوں نے فالو کر کے ان کو مطلب. خیر جناب بات یہ ہے کہ میں کل رات سن رہا تھا, ہمارے تو استادوں کی طرح ہیں, میں مطلب میرے ڈائریکٹ ان کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رہے سوائے ایک آدھ 2 مرتبہ میٹنگ. نصرت جاوید صاحب ہمارے سینئر ہیں, تو انہوں نے کل کہا کہ جناب یہ تو 10 دنوں کی انقلابی پارٹی تھی, 10 دن نہیں سہ پائی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ جناب آپ کے علم میں ہے کہ اس دفعہ مئی کا مہینہ نسبتاً زیادہ گرم نہیں بلکہ کول جسے کہتے ہیں, پلیزنٹ ویدر. ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی ادھر نہیں, پنڈی میں بھی اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے جتنی مئی کے آخر میں ہوتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ مریم نواز اپنی والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کے آتی ہے, اور اسے پتہ ہے میں نے گرفتار ہونا. باپ بیٹی دونوں آتے ہیں برطانیہ سے, برطانیہ میں ٹھنڈا موسم چھوڑ کے یہاں آتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, سیدھا کیمپ جیل یا کوٹ لکھپت جیل سیدھا. مہینہ کون سا ہے؟ جولائی کا. اور جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں یا جولائی کے مہینے میں لاہور گئے ہیں, ابرار بھائی اڈیالہ جیل بھی میری تو چونکہ ذاتی طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ ایز اے میڈیا ایڈ کام کرتا رہا ہوں, تو میں خود جا کے شدید ترین گرمی کے حالات میں ان کو, مریم نواز صاحبہ کو اور میاں نواز شریف صاحب کو متعدد مرتبہ اڈیالہ جیل میں مل چکا ہوں, اور اتنی شدید گرمی میں کہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. اور بعد میں ان کو پھر لاہور شفٹ کر دیا گیا. گرمی تو لاہور میں تو اکتوبر تک رہتی ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہے, پھر بے نظیر بھٹو نے سکھر جیل کاٹی ہوئی ہے. سکھر جیل
ہمارے رہنماؤں نے مچ جیل بھی مچ کاٹی ہوئی ہے۔ جیل جناب، اٹک قلعہ، قلعہ بالا حصار، بہاولپور جیل، بہاولپور خیر دیکھیں جی لانڈی، یہ واحد پارٹی ہے، ہمارا کوئی ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، یہ واحد پارٹی ہے جو یہ انقلابی تھے سوشل میڈیا پہ. کل میں نے وہ ایک اپنی ویڈیو میں ایک وہ بچے کی وہ کہ جی پولیس ہمیں مارے گی تو ہم انقلاب کیسے لائیں گے، جی کافی پرانے او گاڈ پولیس ہمیں ماری، وہی مائنڈ سیٹ ابھی بھی ہے. اب یہ چاہتے ہیں انقلاب بھی آئے. اچھا وہ ان کا بھی قصور نہیں ہے، قصور اس لیے ہے کہ جو انقلابی رہنما ہیں ان کے جو تھے نہیں ابھی بھی تو تھے، ہاں جی، وہ خود اتنے موٹے موٹے بام پروف بلٹ پروف شیشوں کے، ان کے گھر کے ڈرائنگ روم میں وہ شیشے لگے ہوئے ہیں، ان کے بیڈ روم میں وہ شیشے لگے ہوئے ہیں. جب انقلابی رہنما خود گرفتاری سے ڈرے، خود موت سے ڈرے اور دوسروں سے کہے کہ خوف کے بت توڑ دو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زندگی میرے اختیار میں. نہیں ابھی تو عمران خان صاحب نے کل کہا ہے کہ چھپ چلو جسے جتنے جاتا جی وہ ایک اور نہیں، اب تو ان کو پتہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں میں آج بھی ابھی دیکھ رہا تھا میرے موبائل میں وہ تصویر ہے، اور میں ہمارے جو اس وقت جو ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں عثمان صاحب، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں وہ لگا دیں اپنا یہ تصویر ضرور لگائیں. اس میں سر عام کوڑے مارے جا رہے ہیں. کس کو؟ جہانگیر بدر کو. پیپلز پارٹی کے بہت بڑے رہنما تھے. جہانگیر بدر وہ رہنما تھے، مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے. میں نے پرسوں کسی ویڈیو میں سید قمر عباس کا حوالہ دیا تھا کہ ان کے ہاتھ کے ناخن تک نکالے گئے، اور بہت سے رہنما. اور ساتھ ہی ساتھ میں ضمناً میں عرض کرتا چلوں کہ تھے جن کو یہ آپ کے دوست بھی ہیں وہ لاہور والے، جی یہ خاور نعیم ہاشمی ہیں، اس میں اقبال جعفری تھے. میں ایک آپ کو یہ بتاؤں کہ کلیکٹیولی اے این پی کے کارکنوں رہنماؤں نے 1400 سال قید کاٹی ہے. 1400 سال، 1400 سال کی سزا ان کو سنائی گئی. باچا خان کو 37 سال جیل میں رہے، خان عبدالغفار خان. ولی خان پتہ نہیں کوئی 20 سال انہوں نے اپنی جوانی جیل میں گزاری. جی ایم سید اور بزنجو صاحب، بکٹی یہ نام لیتے جائیں. اچھا آصف علی زرداری. اچھا یہ جو انہوں نے یہ میں جو بات جس کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جہانگیر بدر کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے، جہانگیر بدر وہ شخص ہے جب قذافی اسٹیڈیم پر نصرت بھٹو کا سر پھاڑا گیا تھا تو اس نے اپنی جان آگے کی، پھر اس کا سر پھاڑا گیا جہانگیر بدر ان کا. اس کے بعد جب کوڑے مارے گئے تو ساتھ ان کے آگے مائک لگایا ہوا تھا کہ اس کی چیخیں نکلیں گی. تو جب اسے ایک کوڑا لگتا تو وہ آگے سے کہتا تھا جہانگیر بدر کے جیے بھٹو، ٹھیک ہے. اور پھر 5ویں کے 7ویں کوڑے کے بعد انہوں نے مائک ہٹا دیا کہ پبلک کو چیخیں سنائی نہیں دے رہی، پبلک کو تو جیے بھٹو کا نعرہ سنائی دے رہا ہے. یہ ہوتے ہیں انقلابی پولیٹیکل ورکر وہ تھے. آپ ان کہاں وہ اور کہاں یہ انقلابی جن کے غبارے میں ہوا بھری ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. یہ وہی انقلابی ہیں جنہوں نے کل سپریم کورٹ کے سامنے پانی کی پائپ لائن توڑ کر کپڑے دھوئے تھے اور وہ شلواریں سپریم کورٹ کی دیواروں پہ لٹکائی تھیں. یہ وہ انقلابی ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پارلیمنٹ کے اوپر دعویٰ بولا تھا. یہ وہ انقلابی ہیں جنہوں نے پی ایم ہاؤس پہ دعویٰ بولنے کی کوشش کی تھی. یہ وہ انقلابی ہیں جنہوں نے پی ٹی وی پر دعویٰ بول کے اس کی نشریات بند کی تھی، جیسے ابھی ریڈیو پاکستان کی بند کی گئی. یہ وہ انقلابی ہیں جنہوں نے پولیس افسران کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا. یہ وہ انقلابی ہیں جنہوں نے تمام وہ حدیں عبور کی. وہ آتے نا قلعے دے زورے تے منج باٹی ہوندی ہے. یہ وہ منجیاں کھانگڑ منجیاں جڑیاں قلعے دے زورے تے باٹیاں ہی ہیں. ہوں انہوں دا قلعہ پٹیا گیا، ٹھیک ہے. اس وجہ تو ہوں یہ نہ لیاریاں تے نہ کسی کام دیاں رہی ہیں. ہوں میرے خیال پہ کبابے جو گے بھی. اچھا جی یہ اپنا میں نے تو آپ کو پتہ ہے اپنے چینل پہ کبھی اپنی زبان میں گفتگو ایک آدھ محاورہ سنا دیا، ساتھ میں ترجمہ کر دیا. بہت سے فرائیڈے اسپیشل میں یہ ہماری جو زبان ہے نا جی یہ ہندکو ہے، تھوڑی سی
یہ سرائکی کی طرح میٹھی نہیں ہے جی یہ پہاڑوں کی طرح کرخت ہے. جی ہاں, جس طرح پہاڑ ہوتے ہیں نا سخت اور کرخت تھوڑے سے, تو لیکن یہ ہے کہ اپنی ماں بولی ہے. اور تصدق کی جنہیں جو باتیں کی ہیں اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جنہیں شاید یہ بات سمجھ نہ آئی ہو ہندکوں میں, کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بھینس ہوتی ہے نا, یہ جس قلعے پہ اس کو باندھا گیا ہو نا, اگر وہ قلعہ مضبوط ہو تو وہ بھینس جو ہے تو جب وہ قلعہ ہی نہ رہے تو بھینس بھی. اب دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ جناب یہ جو بانج یعنی جو فرٹائل ہو جاتی ہے نا, جو فرٹیلیٹی اپنی کھو دیتی ہیں اپنی آگے نسل کو بڑھانے کے لیے. خیر, اب معاملہ یہ ہے جناب کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ گزشتہ روز تو پاکستان تحریک انصاف حقیقی بھی بنا دی گئی کاغذوں میں. کوئی راؤ یاسر ہیں ملتان میں, انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور جہانگیر ترین بھی بڑے ایکٹیو ہیں. جس طرح وہ جہاز بھر کے لوگ لائے تھے اسی طرح. اور دوسری بات, مجھے جس چیز سے بڑا دکھ پہنچا ہے, وہ دکھ یہ پہنچا ہے, اور میں حقیقت میں بتا رہا ہوں, یہ میں صدقے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے. سیاسی جماعتیں لوگ چھوڑتے رہے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اقتدار کے اندر اپنی جماعت سے علیحدگی اختیار کی. بہت سے لوگ ایسے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ جناب 6 دن کی قید کے بعد آپ سیاست ہی چھوڑ دیں. اور دس از ویری انفارچونیٹ. یہ بھی نیا فینومن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہو گئی اور سیاستدان سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں. جی جی, اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا اور سیاستدانوں نے سیاست ہی چھوڑ دی ہے. ایک ادھر تو سنیں جی. ابھی یہ جو دیکھیں, کوئی بھی جب گھر کا سربراہ کمزوری دکھانا شروع کر دے تو وہ کیا توقع کرے گا کہ اپنے جو اس کے بچے ہیں یا گھر کے نوکر ہیں, ملازم ہیں, وہ کیا اس کی وہ کتنے لائل رہیں گے. وہ کہیں گے یار اس کے تو اپنے اندر دم خم نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جو اس وقت میں متعدد مرتبہ پہلے بھی شاید اپنے ولاگز میں اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ عمران خان کے لیے, عمران خان نے آج یہ بیان دیا ہے کہ میں تو ملک سے باہر, میں تو جا ہی نہیں رہا, میرا نام انہوں نے نو فلائی لسٹ میں ویسے ڈال دیا ہے ان کی اور ان کی اہلیہ کا. جناب جو بھی ظاہر ہے آپ بھاگ کے نہیں جائیں گے, یہ ہمیں پتہ ہے, لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی ڈیل چل رہی ہے, کس کے بھی ہاتھ پہ چل رہی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے. اور اس ڈیل میں آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انہیں کسی بہانے سے, علاج کے بہانے سے, کسی بھی وجہ سے, اور تاثر یہ دیا جائے کہ انہیں زبردستی بھیجا جا رہا ہے. ان کے پلیٹلیٹس بھی کم ہو سکتے ہیں. نہیں, وہ پاکستان میں نہیں, وہ ریہیب کر رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ آئندہ دنوں میں وہ جو ادویات استعمال کرتے ہیں جیل میں اس کی نہیں جی وہ جیل میں وہ خیر جیل میں ملنے کو تو ہر چیز ملتی ہے پاکستان کی جیلوں میں. برار بھائی یہ ایک اور موضوع کی طرف بھی میں آنا چاہ رہا تھا, کیونکہ آپ خود ٹی وی پرسن ہیں, ٹی وی سے ریلیٹڈ آپ کا کام زیادہ ہوتا ہے, اور ٹی وی کی پرائرٹیز پہ بھی ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پر. وزیرستان میں کرک میں گرگوری کے پاس 6 لوگ, وزیرستان میں 4 لوگ, آئل فیلڈ پہ جی پولیس پہ ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہو رہے ہیں, مسلسل ہو رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں ٹی وی پہ اور میڈیا پہ دکھائی نہیں دیتے. ٹی وی اور میڈیا پہ ہمیں فواد چودھری دکھائی دیتے ہیں, عمر عطا بندیال دکھائی دیتے ہیں, اٹارنی جنرل دکھائی دیتے ہیں, آئی جی دکھائی دیتے ہیں, اس کے علاوہ آئی ایس پی آر کے وہ ڈی جی دکھائی دیتے ہیں. اور کل تو بڑے مزے کی بات ہوئی کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر اور کمانڈر سدن کمانڈ جنرل آصف غفور نے بھی کل یوم شہداء کی ایک تقریب سے کوئٹہ میں خطاب کیا, اور انہوں نے کہا کہ ملک کو جو خطرات ہیں وہ بارڈر سے زیادہ اندر جان جو ہو رہی ہے اس میں ہے. اب میں اگر یہ کہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بہت حد تک ذمہ داری فارمر اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے کہ ایک 2002 میں آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع, امریکہ کی جنگ کا آغاز آپ نے کیا, اور اپنے اس کے لیے انہوں نے امریکن نے صاف کہہ دیا تھا کہ جی کولیشن سپورٹ نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ جناب ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اس کے بعد آپ اس کے بعد آپ نے پیسے لیے, ڈالر لیے, آپ جنگ لڑتے رہے ان کی مفت تو نہیں لڑی, اور اس کے نہیں مفت پہنے کا ہے نا پیسے لیتے رہے کولیشن سپورٹ فنڈ جی جی. تو اس کے بعد ابھی جو
سارا معاملہ اس کو لپیٹ دیا آخر میں 2021 میں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک کا یہ المیہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یا ہوتا رہا ہے، مین سٹریم میڈیا اس سے مطلب اس کو کوریج نہیں دیتا تھا یا نہیں دیتا. بدقسمتی ہے، اس پروگرام کی ریٹنگ ہی نہیں آتی جس پروگرام میں آپ بلوچستان یا خیبر پختونخوا کا ذکر کریں. میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. میں آنیسٹلی میرے علاقے میں، آپ کو پتہ ہے میرے علاقے گلیات میں، یہاں سے ایک بچی بی ایڈ یا بی اے کا پیپر دے کے جا رہی تھی اپنے گاؤں کی طرف. نہیں، وہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں تھی، یہ جو سوزوکی ڈبے شبے ہوتے ہیں. آدھے راستے میں چند لوگوں نے گاڑی کو روکا، گن پوائنٹ پر اس بچی کو اغوا کر لیا. یہ کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے. اب وہ بچی تھی، میرے ایک عزیز کہہ لیں، دوست کہہ لیں، مہربان کہہ لیں، ان کی وہ رشتے میں رشتہ دار تھی، بس آپ یہ سمجھ. مجھے پتہ چل گیا، میں نے اس کے بعد انہوں نے مجھے جی وہ تھے میرا خیال ہے ڈبلن میں یا گلاسگو میں، وہ ڈاکٹر ہیں کارڈیک جو ہوتے ہیں، سرجن ہوتے ہیں، کارڈیالوجسٹ. انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی یہ خبر آپ اپنے ادارے میں دے دیں. تو میں نے کی، وہ دیکھنا شروع ہو گئے وہاں پہ. انہوں نے پھر 1 گھنٹے بعد مجھے فون کیا کہ جی وہ خبر آپ نے نہیں دی. ان کے دیگر رشتہ داروں کے پاس میرا نمبر ان کی وساطت سے آ گیا. جیو پہ چلے گی تو پولیس ہلے گی. وہ مجھے فون کرتے رہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ پرائیورٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، ترجیحات میں شامل نہیں ہے. آپ یقین کریں گے کہ میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک 15 منٹ کے بعد میں نے خود جیو پر ٹکر دیکھے کہ لاہور ڈیفنس کے فیس جو بھی تھا، میرا کے بھائی احسن کا قیمتی کتا چوری ہو گیا. یہ ٹکر چل رہا، میرا جو فلم سٹار ہے جی، اس کے بھائی احسن، دیکھیں مجھے اس کے بھائی کا نام آج بھی یاد ہے، ورنہ مجھے کیا پتا تھا اس کے بھائی کا نام. میرا کا بھائی ہے اس لیے یاد جی، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ ٹکر اور اس بچی کا ٹکر نہیں چلا. ہمارے ہاں یہی ہے، بدقسمتی ہے، کراچی کا چھوٹا سا معاملہ ہو، کوئی موٹر سائیکل پہ لوٹ کے چلا جائے، اس کی خبر ہم دے دیتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی بڑا واقعہ سانحہ ہو جائے، اس کی خبر ہم کہتے ہیں جی جو 2 لائن کی. ایک موضوع اور میں آپ کی توجہ اس جانب چاہوں گا اور ناظرین کے لیے بھی یہ ضروری ہوگا. میٹرک کے امتحانات ہو رہے اور پورے ملک میں ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں. بچے بچیاں خود امتحانی سینٹرز میں سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نقل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سی جگہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں کہ نقل بچوں کو نہیں کرنے دی گئی. بچوں نے آ کے امتحانی سینٹر کے باہر روڈ بلاک کی ہے، املاک کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ جو امتحانی عملہ ہے، اساتذہ جو امتحان لے رہے ہوتے ہیں، وہ نقل نہیں کرنے دیتے، ان کو باہر نکل کے نامعلوم افراد بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. ہم ملکی اداروں کا رونا تو رو رہے ہیں، عوام کی سطح پر تعلیمی بورڈز، تعلیمی ادارے، اسکول، میٹرک کے امتحانات، بچے بچیاں، مستقبل، اس جانب بھی کوئی توجہ نہیں. یہ تو خیر ہماری قوم کا المیہ ہے. جس قوم میں رٹا سسٹم ہو نا، میں الحمدللہ مجھے یہ مطلب یہ موقع ملا ملک سے باہر جا کے پڑھنے کا. اب یقین کریں ہمارا ایگزام ہوتا تھا تو ٹیچر کہتا تھا یو کین کنسلٹ یور بک. وہ رٹے کو وہ کہتے ہیں کہ بندے کو پتہ، اب جس کتاب میں 1500 صفحہ ہے، آپ نے پڑھی ہوگی تو پتہ ہوگا نا کہ کس جگہ پہ یہ جو میں جس چیز پہ میں پھنس گیا ہوں. اب یقین کیجئے آج بھی امریکن یونیورسٹی میں وہ کہتے ہیں میں یہ سوشل سائنسز کی میں بات کروں، باقی کمپیوٹر کا مجھے نہیں معلوم. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ انکریج کرتے ہیں، اچھا وہ یہ نہیں دیکھتے آپ کا کیپیٹل لیٹر سے نام شروع ہوا ہے نہیں ہوا، کاما فل سٹاپ، جن کی زبان ہے. ہم جناب وہ رٹا پک می اپ اینڈ پنکچویشن اور یہ ٹیسٹ پیپر اور پتہ نہیں کیا اور گیس پیپرز اور فلانا نقل بھی ایسی کرنے جس طرح آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں. جی آپ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب پرچے آؤٹ ہوتے ہیں. یہاں پہ خواجہ آصف نے گزشتہ روز بڑی زبردست بات کی, انہوں نے کہا جی پرچے تو آؤٹ ہوتے ہیں, ہم نے سنے ہیں, اب تو فیصلے آؤٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے, ہائی کورٹ کے, کہ وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے. اور وکیلوں کو کیا میرے بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے. کل جب پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب نے بینچ بنایا ہے, میں نے کہا جی یہ طرح ہے ہی ہے, باقی دو بھی ہوئی. خواجہ آصف صاحب دفاع کے وزیر ہیں, ان کو دفاع کے بارے میں بات کرنی چاہیے بجائے اس کے قانون و انصاف کے. نہیں وہاں پہ میرا کے بارے میں مطلب اور وہ دفاع کر رہے ہیں. ابرار بھائی G20 کی سمٹ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, جسے ہم مقبوضہ کشمیر پاکستان میں کہتے ہیں, وہاں وہ اور چین نے شرکت نہیں کی. انڈیا نے ہائپ دینے کی بہت کوشش کی, ڈل لیک کے مناظر اور سیکیورٹی پروٹوکول کی گاڑیاں اور سیکیورٹی اہلکار اور یہ وہ. تو اس کا G20 کا ہمارے ملک پہ کیا اثر پڑے گا؟ اگر پڑے گا تو یقیناً پڑے گا, لیکن کیا ہم لوگوں کو پتہ ہے؟ دیکھیں جی, یہ صرف چین ہی نہیں, سعودی عربیہ اور ترکی نے بھی اس میں شرکت نہیں کی, پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے, کیونکہ ایک متنازع علاقہ ہے, ہم سب کو معلوم ہے. اور ٹورزم کبھی کسی علاقے میں اس طرح پروموٹ نہیں ہوتا, یہ ایک اس میں کوئی شک نہیں, یہ خوبصورت خطہ ہے, لیکن علاقے میں بدامنی ہوگی تو کبھی ٹورزم ڈیولپ نہیں. اس سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بنیادی طور پر کچھ ایسے ممالک ہیں, مسلمان ممالک, جس میں متحدہ عرب امارات ہیں, ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں. انڈیا از اے ویری بگ مارکیٹ. اب آپ اندازہ کریں, جب کووڈ کے دنوں میں یہ گندم کی شارٹیج ہوگی, یوکرین کی وار کے بعد کووڈ کی شارٹیج ہوگی, گندم کی شارٹیج, ویٹ شارٹیج ہوگی. اب یقین کریں گے کہ یو اے ای میں خود وہاں پہ تھا, یو اے ای میں, وہاں پہ ایک پینک سا کریٹ ہو گیا کہ جناب یہ تو ہم تو سیلف سفیشینٹ ہے ہی نہیں, تو یہ یوکرین کی وار کے بعد تو اب ہم کیا کریں گے. انڈیا نے اپنی گندم, انڈیا پہلے ایکسپورٹ کرتا تھا, انڈیا نے اپنی گندم جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنے پر بین لگا دیا. انہوں نے کہا جی اب کدھر سے, تو مہنگے داموں. پھر انڈیا نے یو اے ای کو فیور دیا کہ نہیں ٹھیک ہے, یو آر ایگزامپٹ, آپ کو ہم دیں گے. دوسری بات یہ, میں تصدق یہ آپ کے علم میں یہ لاتا, جو صرف آئندہ 10 سالوں میں ان کی بائیلیٹرل ٹریڈ $100 بلین ہوگی, $100 بلین, 100 ارب ڈالر یو اے ای. اور تو اکنامک انٹرسٹ بھی ہیں. سعودی عرب ابھی ان چیزوں سے تھوڑا اوپر ہے, اور پھر بات وہی ہے, اگر سعودی عرب چاہتا تو یو اے ای بھی نہیں جاتا G20 میں. اوورآل اٹ واز اے سیٹ بیک ان دا سینس کہ جی ترکی, سعودی عربیہ اور یہ جو چائنا نے اس میں شرکت نہیں کی, انکار کر دیا. اور ویسے بھی اس طرح کی کانفرنسز کا کیا ہے فائدہ, یہ میں تو سمجھتا ہوں بس وہ کیا کہتے ہیں جی, نشستن گفتن برخاستن, اٹھے بیٹھے کھایا پیا. لیکن آپ نے بات کی تھی ایجوکیشن کی, وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. تو ایجوکیشن میں جناب جس طرح ہمارے ملک میں ہر فیلڈ میں جی نقل کی ہر فیلڈ میں جس طرح انحطاط آیا ہے یا اس میں ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے, سیم از دا کیس ود اور ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ. 3 قسم کے آپ کے پیرالل نظام چل رہے ہیں. جب تک اب سنا ہے کہ ایک سلیبس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں اس طرح ہاتھ باندھ کے, خدا را اس ملک سے رٹا سسٹم آپ ختم کریں گے, آپ دیکھیں گے آپ کی یہ قوم, اور ان کے حال پہ چھوڑ دیں. یہ بوٹی مافیا, یہ پرچے, یہ وہ دنیا کے در چلی گئی ہے. دنیا کے پیٹرن کو فالو کریں, پڑھائیں, یہ ضرور پڑھیں, لیکن یہ کہ جی وہ بندہ وہ اس طرح رٹ رہے ہوتے ہیں ساری رات بیٹھ کے, اور صبح ایک لفظ اگر اس میں سے بھول جائے پچھلا سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, اگلا سارا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. سو دس از اے بیسک. آج بھی پاکستان کی وہ درسگاہیں جہاں رٹا سسٹم کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, جہاں پہ MQS ملٹیپل وہ چوائس MCQs ملٹیپل چوائس کویسچنز آتے ہیں, وہاں پہ آپ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, وہاں پہ بہت کام یعنی سبجیکٹو آپ کا 30% ہوتا ہے. تو یہ جب تک آپ ان چیزوں کو آپ پروموٹ نہیں کریں گے, آپ. دوسری بات یہ ہے, دس از ویری انفارچونیٹ کہ کبھی پاکستان میں کسی تھارو ایجوکیشنسٹ کو, یعنی جو پروفیسر یونیورسٹی کا وائس چانسلر, اس کو آپ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ سینیٹر بنائیں, اس کے حوالے کریں آپ
محکمہ تعلیم یا صوبائی لیول پہ، تو ہمارے ہاں ڈاکٹر کو محکمہ تعلیم دے دیا جاتا ہے اور انجینئر کو کوئی وزارت صحت دے دی جاتی ہے، اور میرے جیسے کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، آپ خود سوچیں، فواد چودھری وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بہت سے لوگ اور بھی اس طرح کے ہیں. تو میرا خیال ہے ہماری بات لمبی ہو رہی ہے، ہم ویوز کو بور نہیں کرنا چاہتے. جناب، معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں ہم حکومتوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنز فرام ہوم. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں، آپ لا ابائڈنگ سٹیزن بن جائیں، آپ قانون شکن نہ ہوں، آپ چوری اس طرح کی چیزوں سے دور رہیں، چوری کسی بھی قسم کی، تو یقیناً ملک بھی بہتر ہوگا. لیکن یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ گزشتہ 12-13 سال میں ہماری نسل کو جس قسم کی تربیت دی گئی ہے، اور اس میں بہت سے ہمارے طاقتور حلقے اور ادارے شامل تھے، اب اس کی تلافی کا وقت آ چکا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں گے. میں زیادہ کوئی لمبی چوڑی جسے کہتے ہیں نا اختتامیہ بیان بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن اس طرح کی ہماری ہلکی پھلکی گپ شپ جاری رہے گی. تصدق ہمیں ان کو کہ اگلے پروگرام میں تصدق پڑھا، ہمیں ان کو کہ کوئی چٹکلے بھی، یہ از اے ویری جالی پرسن، وٹی پرسن، گڈ سینس آف ہیومر. یہ ایچیسن کے پڑھے ہوئے ہیں، پاکستان کے بہت نامی گرامی اینکر اور بہت نامی گرامی لوگ ان کے سینئر اور یا ہم اثر رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بہرحال ان کے چینل کے لیے بھی دعا ہے. آخری بات ابرار بھائی، آپ اس سے پہلے کیا بات کریں، ایک اور پبلک انٹرسٹ کا بہت بڑا ایشو ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اٹھائیں. جب آپ بات کریں گے اس پہ یا اس پلیٹ فارم سے یہ اٹھے گا تو اس کی امپورٹنس اور زیادہ ہوگی. تیل کے قیمتوں میں کمی ہوئی، ڈیزل پیٹرول کی قیمتوں میں، اور پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہیں ہو سکے. اس کی وجہ ان کرایوں کو کم کرنا. پاکستان کا عام آدمی جو کہ دراصل خاص آدمی ہے، آپ اور میں، جس نے ویگن میں، سوزوکی میں، بس میں سفر کرنا ہوتا ہے، انگریزی والا بھی، اردو والا بھی، ان کرایوں کو ایک حد پہ رکھنا سرکاری اداروں کا، اے سیز، ڈی سیز کا، آر ٹی ایز کا، ان کا کام ہوتا ہے. اور ہمیں دکھائی نہیں دیتا کہ اے سی، ڈی سی ایئر کنڈیشننگ دفتروں سے باہر آتے ہوں. اگر آئیں بھی تو 5 گن مین ہوتے ہیں، 2 کروڑ روپے کی گاڑی ہوتی ہے، 15 فوٹوگرافر ہوتے ہیں. اب تو لوازمات میں سرکاری افسر، ہر سرکاری افسر کے ساتھ ایک پی آر او ہونا بھی ضروری ہے. خاص طور پہ وہ جو نوشہرہ کی خاتون ڈی سی یا ایڈیشنل کمشنر تھی، جو ہر کارروائی سے پہلے فلم اپنی بھی ساتھ بناتی ہیں. تو یہ پبلک کو ریلیف کون دے گا؟ دیکھیے جی، پبلک کو ریلیف تو یہ حکومت کا کام ہے، اور میرا خیال ہے حکومت یہ بجٹ میں یہ سب کچھ کر رہی ہے، جمع کر رہی ہے کچھ نہ کچھ، اور عوام پہ پھر یہ لگائیں گی کیونکہ آگے الیکشن میں بھی جانا ہے. اور دوسری ایک اچھی بات ہے، اب آپ دیکھیں نا، جن لوگوں نے گندم کا ذخیرہ کیا تھا، ایک تو پاکستان میں گندم کی فصل سندھ سے، پنجاب سے آ چکی ہے. ہمارے یہاں بارشیں ہو رہی ہیں، گندم کی فصل خراب ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ دیر میں پکتی ہے. سب سے اچھی، ابھی آپ 2-3 دنوں سے پاکستان میں گندم کی قیمتیں انتہائی نیچے جا رہی ہیں. 2 وجوہات ہیں، ایک تو گندم کی فصل آ گئی سندھ اور پنجاب سے، اور دوسرا یوکرین نے کوئی پتہ نہیں کتنے لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ افغانستان کو دینے کا فیصلہ ہے. ہماری گندم اور آٹا جاتا ہی افغانستان میں، آٹا، گندم، ڈالر اور جانور، ہر قسم کا جانور وہ افغانستان میں جاتا تھا اور اسمگل ہو کے جاتا تھا. ہمیں معلوم ہے اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں، لیکن اب انہوں نے ان کی وہ ریکوائرمنٹ نہیں رہی گندم کی، افغانیوں کی یہاں سے، ان کو یوکرین نے مفت دی ہے نا. تو مطلب نہ، یعنی بالکل منیمل، ہم پہ ڈیپینڈنس نہیں. تو یہ سلسلہ یہ ہے کہ اسی طرح مجھے امید ہے، میری اطلاع نہیں ہے، میرا گمان ہے، امید ہے کہ حکومت آنے والے بجٹ میں غریب عوام کو کوئی ریلیف دے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف والوں نے کہا کہ ہمیں بجٹ ڈاکومنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا نہیں کرتے. تو سنے ایم این ایز کو بھی اربوں روپے دے رہے ہیں. جی وہ ظاہر ہے جی دیں گے، کیونکہ آگے انہوں نے جانا ہے الیکشن میں. بہرحال جی یہ گفتگو مزید طویل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری خواہش ہوگی آئندہ ہر فرائیڈے کو، جس وقت آپ یہ ویڈیو، اس کا ٹائم تو آ جائے گا، آپ جس وقت بھی دیکھیں، ہر فرائیڈے کو آپ کی خدمت میں ہم دونوں حاضر ہوا کریں گے. اور کبھی اگر موقع ملا، یہ تو گھیر لیتے ہیں اپنے گیسٹ کو، ان کے آپ چینل پہ جائیں گے تو ماشاءاللہ کافی سارے
قومی لیول کے رہنماؤں کے آپ کو انٹرویوز بھی ملیں گے اور ہر جماعت کے رہنما کے ساتھ. لیکن میں آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر سولو ہی کرتا ہوں, میرا مزاج نہیں ہے لوگوں کا انٹرویو کرنا, یہ الگ بات ہے. بہت سے سیاستدانوں کو ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں. لیکن فی الحال آپ اپنے میزبان ابرار رشید کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.